अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, नौशहरा और मर्दान के बाद सुहेल खान अफरीदी आज सवात पहुँचे हैं। सवात के अंदर अवाम ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकल कर सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया है। सुहेल खान अफरीदी ने सवात की अवाम के सामने आज 3 बड़े इंकशाफात किए हैं और हुकूमत को एक बड़ी वार्निंग भी जारी की है। सुहेल खान अफरीदी ने आज खुलकर यह बताया कि 3 ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, यानी कि बंद कमरों के अंदर जो फैसले होते हैं वहां पर 3 ऑप्शंस के बारे में सोचा जा रहा है। सबसे पहली ऑप्शन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरी ऑप्शन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया जाए। और अगर ये दोनों ऑप्शंस के ऊपर अमल ना हो सका तो सुहेल खान अफरीदी ने आज ये खुलकर बताया है कि फिर ये ऑप्शन भी है कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी कि जान से खत्म कर दिया जाए। ये आज उन्होंने बड़ी खुलकर सख्त बातें की हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जगह जगह पर उनका जो इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से अवाम बाहर निकली, वो तफसीलात भी, वो मनाजर भी आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी ने वादी तेरा के अंदर होने वाले ऑपरेशन पर हुकूमत को एक बड़ी वार्निंग जारी की है और माफी का मुतालबा भी किया है। वहां से जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से, ऑपरेशन की वजह से, हुकूमत यह कह रही है कि हमने लोगों को यह नहीं कहा कि आप वहां से नकल मकानी करें, लोग खुद वहां से नकल मकानी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने आज बड़ी सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगली एतवार को मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर अपने कबाइल का जिरगा भी मुनक्कद करूंगा। और अगर लोगों ने वहां पर यह कहा कि हमें यहां से जोर जबरदस्ती निकाला गया है, हम अपनी मर्जी से यहां से नहीं जा रहे, तो फिर मैं खुद अपने लोगों को वादी तेरा के अंदर छोड़कर आऊंगा। ये सारी की सारी बातें आज सुहेल खान अफरीदी ने की हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। इमान मजारी और हादी अली चट्टा, जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, आज इमान मजारी के हवाले से उनकी वालदा ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। वो आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो पीस बोर्ड बनाया गया, उस पर, ग्रीनलैंड पर और ईरान के ऊपर भी अहम तरीन खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने एक सवाल आप लोगों के सामने रखा था, एक सर्वे करवाया था, एक अवामी सर्वे। सवाल यह था कि पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमान और दीगर मज़हब के लोग फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के ट्रंप अमन बोर्ड को ज्वाइन करने के फैसले को तस्लीम करते हैं या मुस्तरद करते हैं। तो यह नतीजा आपके सामने है। 5% लोगों ने कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और 95% लोगों ने कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो यह आप देख लें कि पाकिस्तान की आवाम किस तरफ खड़ी है। हमने आपसे यह भी गुजारिश की थी कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, तो हजारों की तादाद में आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। ये बहुत से कमेंट से आप देख सकते हैं। 99% लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर यही कहा है कि यह जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस बोर्ड को ज्वाइन करके, यह ठीक फैसला नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। आपका शुक्रिया कि आप अपनी राय का इजहार बहुत बड़ी तादाद के अंदर करते हैं। अब आगे आ जाएं जी। सुहेल खान अफरीदी नौशहरा गए कल, फिर वो मर्दान गए, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम बाहर निकली और उन्होंने सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया। आज सुहेल खान अफरीदी मालाकंड रीजन के अंदर गए हैं, सवात गए हैं। मैं 1 बाय 1 जो उनका इस्तकबाल हुआ वो मनाजर पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर सुहेल खान अफरीदी ने जो गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखता हूं। ये मनाजर आप देखें, ये मनाजर हैं मंगोरा बाईपास के। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले। उसके बाद ये जो मनाजर हैं ये हैं रहीमाबाद चौक के। ये भी आप आवाम का अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी तादाद के अंदर आवाम बाहर निकली है। और ये बरी कोट का इलाका है। ये मनाजर भी आप देख लें कि लोगों ने किस तरीके से बाहर निकलकर सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर वाज़ेह तौर पर यह पैगाम अवाम ने दिया है कि वो सुहेल खान अफरीदी के साथ खड़े। सुहेल खान अफरीदी ने आज मुख्तलिफ जगह पर रुक कर खिताब किया। जो उन्होंने बातें की हैं, जो अहम तरीन बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि हम फौज या अदारों के दुश्मन नहीं हैं, हम बंद कमरों के फैसलों के मुखालफ हैं और बागी हैं। उन्होंने कहा कि हर बयानिया की नाकामी के बाद इन्होंने मेरे आबाई गांव में फौजी ऑपरेशन कर दिया और लोगों को निकलने पर मजबूर कर दिया। यह सुहेल खान अफरीदी ने बात की। उन्होंने कहा कि स्मगलर का बयानिया बनाया गया, दहशतगर्द वाला बयानिया बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब यह नाकाम हुआ है तो अब यह सोचा जा रहा है कि पहले नंबर पे या तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए, दूसरे नंबर पे
سہیل خان افریدی کو نااہل کر کے رجیم چینج کر دیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اگر ان دونوں کے اندر ناکامی ہوئی تو پھر مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے کا آپشن بھی موجود ہے، یعنی کہ سہیل خان افریدی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میری جان خطرے میں ہے۔ یہاں تک معاملات جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، ایک صحافی ہیں حماد حسن صاحب، انہوں نے اپنے وی لوگ کے اندر یہ بتایا کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی سطح پر اے این پی اچانک سے متحرک ہو جائے گی اور بڑی تعداد کے اندر لوگ اے این پی کو جوائن کریں گے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے، رجیم چینج آپریشن کی طرف اشارہ، کہ خیبر پختونخوا کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا جائے گا۔ سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جس دن میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوا تو اسلام آباد سے ایک شخص بھاگ کر پشاور آیا اور کہتا تھا کہ مجھے یہ نام منظور نہیں، حالانکہ اس شخص کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں ٹانگ اڑائے، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ صوبے کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے تو وزیر اعلیٰ بھی عمران خان کا ہوگا اور راج بھی عمران خان کا ہی ہوگا۔ یہ انہوں نے نام لیے بغیر اس پریس کانفرنس کا حوالہ دیا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں جا کر کی تھی۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آگے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشن نہیں ہوگا، تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی تھی۔ سہیل خان افریدی نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ آج صبح وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ 13 کے متاثرین خود اپنا علاقہ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر آ رہے ہیں کیا وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں، یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے، اس سے تھوڑا بہت جو اعتماد ہمارے درمیان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں حکم دیتا ہوں کہ ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے وہ ثبوت کے ساتھ ہوں گے، تاکہ بعد میں یہ جو گند پھیلاتے ہیں، یہ جو بند کمروں کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور جو نقصان ہونے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ پیچھے نہ ہٹیں، ہم ثبوت ان کے سامنے رکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ جو 13 کے لوگ ہیں وہ خود اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے اتوار کو میں افریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں، اور اگر ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی تو اتوار کے بعد اپنے لوگوں کو خود 13 چھوڑ کر آؤں گا، خود میں ان کو وادی 13 کے اندر چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ سہیل خان افریدی نے آج واضح طور پر کہا ہے۔ مزید سہیل خان افریدی نے کہا کہ یہ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا تھا، وہاں پر مجھے میسج آیا کہ کچھ فوجی جوان شہید ہو گئے، ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو چھوڑا اور میں شہیدوں کے جنازے کے اندر شریک ہوا، میں نے اپنے شہیدوں کو کندھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دھماکے سے ہمارے ایف سی اہلکار شہید ہوئے تو میں ان کے جنازے کے اندر بھی پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میرے پاکستانیوں پتہ کیا ہوا، اس کے بعد مجھے کوئی میسج نہیں آیا، کسی جنازے میں شرکت کے لیے مجھے نہیں بلایا گیا، اور اس وجہ سے نہیں بلایا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سافٹ امیج ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس کو خراب کیا جائے، یعنی کہ عوام کا جو اعتماد ہے اس اعتماد کو خراب کیا جائے۔ اقبال فرید جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ جی وادی 13 کو فوج کے احکامات پر خالی کروانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید ہے کہ فوج کے احکامات کے اوپر وادی 13 کے اندر سے لوگوں کو خالی نہیں کروایا گیا، تو اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کہاں جائیں، ہم کس کی بات پر یقین کریں، ہمیں در بدر کیا گیا، ہمیں سردیوں میں مارا گیا، ہمیں بے گھر کر دیا گیا، ہمیں برف میں پھنسا دیا گیا، ہمارے بچے برف میں مارے گئے، ہم حادثوں میں مارے گئے، اور اب زبردستی حکومت ہو سکتی ہے لیکن ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو آپ زبردستی کر سکتے ہیں لیکن اس زبردستی کی حکومت میں جو ریاست ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ وادی 13 کے اندر لوگ جس مشکلات کے اندر ہے، میں ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات کس طرح کی ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں جس میں برف باری ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف برف ہی برف ہے، سفید چادر ہے پہاڑوں کے اوپر، اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ اس برف باری میں اپنے گھروں کے اندر موجود نہیں ہیں بلکہ وہ باہر پناہ لینے کے اوپر مجبور ہے۔ تو یہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس وقت بہت زیادہ مشکلات سے دو چار ہے، اور وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کی حکومت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ وفاق جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کروا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیتے، اور جب آپریشن ہوتا تو سہیل خان افریدی یہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہ بدماشی ہو رہی ہے سرعام، ہم نے آپریشن کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی۔ آگے آ جائیں جی،
ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو کل 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی. وہ ٹویٹس والے کیس میں اس کا فیصلہ آیا تھا. جج افضل مجھوکا نے یہ فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ جب اوپری عدالت کے اندر جائے گا, اوپر والی عدالت میں, تو یہ فیصلہ وہاں سے معطل ہو جائے گا کیونکہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف ٹویٹ کرنے کے اوپر 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے, تو ماضی کے اندر جو ویڈیو بیانات ہیں وہ ایسے بیانات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, پوری لسٹ ہے. کیا کہا تھا سردار ایاز صادق نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں, کیسے نعرے لگا کرتے تھے, گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے کیا بیانات دیے تھے, یہ ساری کی ساری چیزیں. خواجہ اسد صاحب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کیا کہتے رہے تھے, ان کو تو پتہ نہیں پھر کتنے سال کی سزا ہوگی اگر ایسے سزا ہونی ہے. ان کی والدہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, شیری مزاری جو ان کی والدہ ایمان مزاری کی. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میری بیٹی کو قتل ہی نہ کر دے, کہیں جانی طور پر اس کو نقصان نہ پہنچا دے. سہیل خان افریدی نے بھی اس حوالے سے اہم ترین ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی کو ناحق گرفتار کرنا اور عدالت کا ناانصافی پر مبنی فیصلہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتیں صرف فیصلے کر رہی ہیں, انصاف نہیں کر رہی. یہ بھی کہا کہ آئین میں بولنے کی آزادی ہے, لیکن طاقتور کے لیے آئین اور قانون صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. کہ آئین ہمارا آزادی دیتا ہے بولنے کے لیے, لیکن طاقتور کے لیے صرف یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. مزید کہا کہ کمزور ہمیشہ مکڑی کے اس جالے کے اندر پھنس جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ وکلا کی خاموشی سمجھ سے والا تر ہے. ہم سیاسی جماعت ہیں اور کسی سے اپنے ساتھ ظلم اور جبر و فرستایت اور غیر جمہوری رویے پر خاموش رہنے کا گلہ نہیں کرتے, لیکن جیسے صحافیوں میں سے پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور تمام صحافی اکٹھے نہیں ہوئے اور آواز نہیں اٹھائی تو باری باری سب کی باری آئی, اسی طرح پہلے انتظار پنجھوتا کو اغوا کیا گیا, سب خاموش رہے, اور اب ایمان مزاری اور ہادی کو. انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی وکلا برادری خاموش رہی تو کل باری ان میں سے بھی کسی کو ہوگی, تب کوئی آواز یا اقدام کام نہیں آئے گا. یہ سہیل خان افریدی نے بات کی ہے. اسد کیسر نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب ثوابی آئیں گے, اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ثوابی کے سب بڑے بازاروں میں حاضری دیں گے. ثوابی کے عوام سے امید کرتا ہوں کہ وہ بھرپور استقبال کریں گے, جس طرح ہزارہ کے اندر, مردان کے اندر, نوشہرہ کے اندر اور آج سوات کے اندر استقبال ہوا. انہوں نے کہا کہ آج مالاکنڈ کے اندر ریلی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آگے آ جائیں جی حافظ اللہ نیازی. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جنرل ایوب خان 10 سال نہیں جائے گا, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, لیکن ہوا پھر کچھ اور. انہوں نے کہا کہ پھر 2007 میں سب کہتے تھے کہ مشرف 20 سال تک نہیں جائے گا. اسی طرح ضیاء کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ بہت لمبا ٹینور ہے. انہوں نے کہا لیکن ہوا کچھ اور. انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے یہ لمبا نہیں چل سکتا. یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر مارشل لا نہیں چل سکے لمبے عرصے کے لیے, تو یہ جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے یہ کیسے چلے گا. یہ حفیظ اللہ نیازی نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک لاجک دی ٹی وی چینل کے اوپر کہ یہ جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمیں ہروا دیا گیا, ہمیں فارم 47 پہ ہروا دیا گیا, تو پھر یہ سعد رفیق صاحب کیسے ہار گئے, دوسرے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کیسے ہارے, انہوں نے کیوں فارم 47 نہیں لیے. تو اس کے اوپر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سر عام جو اصل حقیقت تھی نا وہ بتا دی, بے نقاب کر دیا. انہوں نے کہا جی سعد رفیق صاحب, خرم دستگیر صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر آفر ہوئی کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے واضح طور پر انکار کیا کہ اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا, اگر ہماری عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی تو ہم نے اسمبلی کے اندر جا کر کیا کرنا ہے. لیکن وہیں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فارم 47 لے کر اللہ کے پاک ناموں کے نیچے حلف اٹھایا ہے, جھوٹا حلف اٹھایا ہے. جب آپ جیتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر حلف جھوٹا ہی ہے, اور کل کو آپ کو جواب بھی دینا ہے. آگے آ جائیں جی. سپریم کورٹ کے سابق جسٹس عطر من اللہ, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں کرسا, انہوں نے آج ایک جگہ پر خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا ایک آئین ہے. یہ آئین بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضمانت دیتا ہے, اور یہ آئین کہتا ہے کہ ملک کی عوام کی مرضی اور منشا, ملک کو عوام کی مرضی اور منشا سے چلایا جائے. لیکن یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے, حقیقت کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. یہ سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا وہ بات کر رہے. آگے آ جائیں جی. ایک امریکہ کا نیوز چینل ہے جس کا نام ہے PBS. اس چینل کے اوپر بڑا خوفناک انکشاف ہوا ہے. انکشاف یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے جو غزہ پیس بورڈ بنایا ہے اس کے جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں, ان ڈاکومنٹس کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق غزہ کے 50% حصے کے اوپر
اسرائیل کا مکمل کنٹرول رہے گا، کیونکہ وہاں پر اسرائیل نے تقریباً 50 کے قریب اپنی فوجی تنصیبات بنائی ہیں اور اب وہاں پر اسرائیل ملبے کو ہٹا کر مزید بیسز بنا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر غزہ پیس بورڈ میں ٹرمپ جو ہے وہ تا حیات چیئرمین رہیں گے، اور اس بورڈ کے ممبران کے اندر ٹرمپ کے دماد ہیں، مارکو روبیو ہیں اور ٹونی بلیر ہیں، اس طرح 3 لوگ اور ہیں، وہ ٹوٹل 6 لوگ ہیں، اور ان 6 لوگوں کا کسی بھی مسلمان ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فلسطینیوں سے اور غزہ سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ بھی چیز ہے کہ اس پلان میں، بلکہ تیسرے نمبر پہ 2 باتیں پہلے بتائیں، تیسرے نمبر پہ یہ بات بھی ہے کہ اس پلان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آزاد فلسطین ریاست یا ان کو حق کے دفاع کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات ہو۔ یہ اب امریکہ کے نیوز چینل کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ آفر تھی کہ جی گرین لینڈ ہمیں چاہیے، اور یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ کے اندر ورکنگ ہو رہی ہے کہ تقریباً $700 ارب ڈنمارک کی حکومت کو دیے جائیں گے اور وہ گرین لینڈ امریکہ کے حوالے کر دے، اور جتنے بھی وہاں کے شہری ہیں تقریباً 57,000 شہری ہیں گرین لینڈ کے، ان کو بھی $1 لاکھ دیا جائے گا، تو یہ ٹوٹل بنیں گے $706 ارب، تو گرین لینڈ ان سے لے لیا جائے گا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ڈنمارک کے اندر 2 لاکھ لوگوں نے ایک پٹیشن سائن کر دی ہے، اور پٹیشن یہ سائن کر دی ہے کہ ڈنمارک کی حکومت کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے کیلیفورنیا کو خرید لے، یعنی کہ امریکہ کی جو ریاست ہے کیلیفورنیا، اس کو خرید لیا جائے۔ یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، ایران کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جس میں ملٹری افیشلز ہیں امریکہ کے اور ملٹری افیشلز ہیں اسرائیل کے، ایک بڑے لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، اور جو بڑے جریدے ہیں وہ یہ انتباہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے، یہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آگے سے ایران نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا، انہوں نے بھی بتا دیا کہ اگر ہماری سلامتی کے اوپر سوال آیا تو پھر خطے کے اندر جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوں گے، جس عرب ملک سے حملے کیے گئے وہاں کی آئل ریفائنریز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور الٹیمیٹلی اسرائیل کے اوپر بھی بہت بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ عرب ممالک یہی چاہتے ہیں کہ یہ حملہ نہ ہو، اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ حملہ ہم کرتے ہیں تو ایران پھر چپ نہیں رہے گا، ایران آگے سے رسپونڈ کرے گا، اور زمینی طور پر حملہ ایران کے اندر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔